बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, सलामती की दुआएं। गुज़श्ता ईद मुबारक। गुज़श्ता इसलिए कि आज हम बहुत सारे दिनों के वक्फे के बाद गुफ्तगू कर रहे हैं और ज़ाहिर है इसका सबब इख्तिताम रमज़ान की उदासी के साथ साथ ईद की मसरूफियात, एक लंबी सरकारी दफातर की छुट्टी और दोबारा से काम पर लोगों की वापसी और जो रिवायती तर्ज ज़िंदगी है उसकी बहाली है। हमारा आज का मौजू मारूफ अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन के नहायत मारूफ अफसाने ज़र्द कुत्ता का तज्जियाती मुतालिया करना है। हम इस मौजू पर बहुत ज़्यादा तफासील से गुरेज करेंगे। इंतज़ार हुसैन की जो अदबी ज़िंदगी है उसके हवाले से पहले से आखिरी आदमी पर जो गुफ्तगू हम कर चुके हैं उसमें मवाद मौजूद है। आप सभी जानते हैं कि इंतज़ार हुसैन 1926 में पैदा हुए और तकसीम के बाद लाहौर आ गए। बाकी अपनी सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी। बाद लोगों का ख्याल है उनका पहला अफसानवी मजमूआ 1951 में और बाद लोगों का ख्याल है कि उनका पहला अफसानवी मजमूआ 1953 में छपा और फिर ये सिलसिला जारी रहा। तीसरा उनका अफसानवी मजमूआ आखिरी आदमी के नाम से 1967 में छपता है, लेकिन उसमें शामिल अफसाने वो उससे पहले मुख्तलिफ अदबी मजालिस में पढ़ चुके थे और एक ख़ास तरह की शोहरत भी हासिल कर चुके थे। उर्दू अदब से वाबस्ता हर तालिब इल्म जानता है कि इंतज़ार हुसैन के अफसानों की खूबियों में से एक बड़ी खूबी दास्तानी अनासिर और अस्तूरा का इस्तेमाल है। अस्तूरा मानी कोई ऐसी कहानी, घड़ी हुई, सच्ची झूठी दास्तान जो अकायद की सूरत अख्तियार कर ले और जिस पर लोगों का एक बड़ा गिरोह भरोसा करना शुरू कर दे। ये मजहबी भी हो सकती है, सकाफती भी हो सकती है। अंग्रेजी में इन्हें मिथ कहते हैं, उर्दू में इन्हें असातीर कहते हैं। ये बहस सबसे पहले बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी के मारूफ उस्ताद और नकाद डॉक्टर काजी अब्दुर्रहमान आबिद के PhD के थीसिस उर्दू अफसाने में असातीर से अपना रिवाज पकड़ती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक मुस्तकिल मौजू के तौर पर उर्दू फिक्शन में अपनी जगह बना लेती है। आज उर्दू फिक्शन में खा वो अफसाना हो या नावल, असातीर का मुतालिया एक बाकायदा इल्मी रुझान है जिसे मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ नाक़दीन ख़ास अहमियत देते हैं। इंतज़ार हुसैन के यहाँ मजहबी असातीर को हिंद दास्तानवी जो अनासिर हैं उनके साथ मिलाकर एक नई सूरत में सामने पेश किया जाता है। मंजर निगारी की जाती है, जुजियात निगारी की जाती है और एक खास तरह से चीज़ों को माजी के झरोकों से निकालकर मुस्तकबिल या हाल के दायरे में दिखाया जाता है। जैसा कि इस अफसाने का उन्वान ही कई तरह की परतों का हामिल है। अगर हम ईमानदारी से इस मौजू पर गुफ्तगू करें तो ये कई घंटों पर मुहित हो सकती है और हकीकत ये है कि ज़र्द कुत्ता की एक एक सतर तशरीहात के कई दफ्तर कलमबंद करवा सकती है। उसमें ये सलाहियत मौजूद है कि आप उस पर कई हवालों से कई नई बातें, कई पहले से कई हुई बातें और कई नए पहलू फिर से दोहरा सकते हैं। ये तो तय है कि हम सारे अल्फाज कहीं ना कहीं से सीखते हैं और चबाए हुए अल्फाज को बार बार चबाते रहते हैं, लेकिन हमारा अंदाज बयान उन्हें मुख्तलिफ बनाता है, उनमें इनफरादियत भरता है और उसमें वो रिवायत का रस जो कि जिसकी टीएसीलियट बात करते हैं और वो जो शिको जिसको आपको एक और अंग्रेजी नाकिद की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हम वक्त की किल्लत के बायस उस तरफ नहीं जाते। तो इंतज़ार हुसैन के यहाँ दास्तानवी अनासिर में शिको की बजाय एक ख़ास तरह की मीठी असर अंगेजी है। जैसे रेत की दर्जों में निहायत खामोशी के साथ पानी उतरता रहता है और एक ख़ास वक्त के बाद वो रेत की जो ऊपरी सतह है उस पर भी जाहिर होने लग जाता है। इसी तरह इंतज़ार हुसैन का अफसाना अपने कारी के दिल और दिमाग पर असर करता हुआ उसके पूरे वजूद में सरायत कर जाता है, हत्ता कि वो उसकी अमली ज़िंदगी का भी हिस्सा बनने की सलाहियत रखता है। ज़र्द कुत्ता भी इसी तरह की एक नीम रूहानी, नीम दास्तानवी, नीम मजहबी कहानी है जिसकी बुनियाद तसव्वुफ है। नाक़दीन ने इसकी कई तरह की तशरीहात की हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो रिवायती तशरीहात हैं उनसे गुरेज किया जाए। ये वो अफसाना है जिस पर उर्दू तनकीद में सबसे ज़्यादा लिखा गया। इंतज़ार हुसैन हकीकत है कि गुज़श्ता निस्फ सदी में यानी 1950 से 2000 तक के जो 50 बरस हैं इसमें जिन लोगों के फिक्शन पर बहुत ज़्यादा लिखा गया उनमें मंटो और इंतज़ार हुसैन शामिल हैं, जिनके अफसानों को कई तरीकों से देखा गया, कई तशरीहात पेश की गई, जिन्हें बहुत ज़्यादा
جو جدید زمانے میں لائم لائٹ کہا جاتا ہے یا تیز روشنی کہی جاتی ہے، اس میں لایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انتظار حسین کو فرانس تک کے اداروں نے ادبی اعزازات سے نوازا۔ وہ انہیں کمال فن ایوارڈ پاکستان سے بھی موصول ہوا، لیکن انہیں اس طرح کے اعزازات غیر ملکی اداروں سے بھی ملتے رہے۔ نوبل پیس کے حوالے سے بھی کچھ کہانیاں ان کے حوالے سے گردش کرتی رہی، جن کا ماخذ آصف فروخی تھے، لیکن وہ ہنوز توجہ طلب ہیں اور کچھ سوالات کی زد میں ہیں، اس لیے ہم ان پر بات نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پاکستان میں ایک یہ بات عام کی گئی کہ انتظار حسین ان 10 شارٹ لسٹڈ لوگوں میں شامل تھے جنہیں نوبل پرائز کے لیے منتخب کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ ایک دیگر عالموں کی طرف سے سوال کی صورت اٹھائی گئی ہے کہ اس عمل میں کسی بھی سال کبھی بھی کوئی 10 کی فہرست جاری نہیں ہوتی، تو یہ کون سا ایسا کوئی الہیاتی نظام تھا یا کون سی ایسا کوئی سلسلہ تھا جس سے وہ 10 کی فہرست آصف فروخی صاحب یا کسی دوسرے ہمارے پیش رو ادیب کے ہاتھ لگی اور انہوں نے اس میں سے قرۂ فعال انتظار حسین کے نام کا بھی نکال لیا۔ لہذا یہ متنازع باتیں، ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ زرد کتا کی تشریح میں پہلے ہی 2 لفظ زرد اور کتا کئی طرح کے معنی رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں زرد لفظ ایک خاص علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ اشاروں کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے سڑکوں پر، لیکن اس کے ایک خاص ادبی معنی بھی ہیں۔ یورپی نشات الثانیہ میں، جس سے آپ رینیساں کہتے ہیں، زرد رنگ کو ایک خاص طرح کی دھوکہ دہی کے علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ جب کسی کردار کو دھوکے باز کردار ظاہر کرنا ہوتا تھا، چور کردار ظاہر کرنا ہوتا تھا، یا ملی جذبات سے عاری کردار ظاہر کرنا ہوتا تھا، تو اس کو زرد رنگ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جاتا تھا۔ اسی طرح زرد رنگ کے معنی نکاحت کے ہیں، ضعیفی کے ہیں، بزرگی کے ہیں، ناکارگی کے ہیں، کئی طرح کی ایسی چیزیں ہیں جن میں زرد رنگ کوئی اچھا رنگ شمار نہیں کیا جاتا۔ 2 مقابلہ جات میں، یعنی کاروں کی ریس میں جب 2 کاریں ریس لگا رہی ہوتی ہیں اور انہیں زرد رنگ دکھایا جائے، زرد لائٹ آن کی جائے، یلو لائٹ آن کی جائے، تو اس وقت وہ کاریں اگر ایک دوسرے سے آگے نکل بھی سکتی ہیں تو ان پر ایک پابندی عائد ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اوورٹیک نہیں کر سکتی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یلو لٹریچر کی ٹرم بڑی معروف ہے، بہت مشہور ہے، جسے زرد ادب بھی کہا جاتا ہے، زرد صحافت بھی کہی جاتی ہے، جس کے معنی گھٹیا، عامیانہ، سطحی، جنسی اور کئی طرح کے دیگر ایسے اعتراضات ہیں جو زرد رنگ کے ساتھ علامت کے طور پر واضح کیے جاتے ہیں۔ یعنی زرد لفظ اپنی علامتی تشریح میں مثبت لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ منفی خیالات، منفی پروپیگنڈا، منفی شخصیت، منفی صورتحال، منفی ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ دوسری علامت کتا کی ہے۔ کتا کے حوالے سے کئی طرح کی تشریحات ہیں، لیکن مشرقی معاشرے میں کتے کو کوئی ایسا پالتو جانور نہیں شمار کیا جاتا جسے شوق سے اپنے گھر میں پالا جا سکتا ہو، بلکہ بلا ضرورت اس کو اپنے گھر میں رکھنے کو مکروہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ بہرحال توجیحات موجود ہیں کہ اگر آپ کو پاسبانی کے لیے کسی جانور کی ضرورت ہو، چوکیدارہ مقصود ہو، تو آپ کتا پال سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک باولا کتا کاٹ لے تو انسانی زندگی موت کے کنارے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کتا وفادار بھی ہوتا ہے، لیکن کتا خطرناک بھی ہوتا ہے۔ کتا خاموش طبع بھی ہوتا ہے، اور بطور پطرس بخاری کتے بلا سبب بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اور اپنے راتب کے اندر اپنی جو لو و لعاب ہے، جو اپنے منہ کا جو شیرہ ہے یا جو پانی ہے، اسے انڈیلتے رہتے ہیں۔ کئی طرح کے معنی ان دونوں لفظوں میں ہیں، اور جب زرد کتا ایک پوری ترکیب بنتی ہے تو وہ اپنے ساتھ کئی طرح کے معنی لاتی ہے کہ ایک ایسا انسان جو گھٹیا راتب کھاتا ہو، ایک ایسا انسان جو حرام رزق سے اپنا ناطہ جوڑتا ہو، ایک ایسی صورتحال جو نچلی، سطحی، جنسیاتی، عامیانہ، گھٹیا قسم کی ہو، جس سے دور رہنا چاہیے۔ اور اپنے مجموع میں بھی یہ افسانہ ایک پیر کامل، مرشد کامل، جن کا نام عثمان ہے، اور اس کے مرید کی کہانی ہے، جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ گفتگو بڑی ہی معنی خیز ہے، اور سلسلہ وہی ہے یونانیوں والا جس میں ارسطو اور افلاطون اپنے اکیڈمی میں لوگوں کو ان کے سوالوں کے جواب دیا جاتا تھا، اور سوالوں کا یہ سلسلہ سوال اندر سوال سے
آگے بڑھتا جاتا تھا اور یہ ایک علمی ڈسکورس کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ زرد کتا میں بھی ایک مرشد کامل ہے جس کے کچھ مرید ہیں، وہ 6 مرید بتائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نام زیادہ ہیں اور مجموعی طور پر کچھ ابہام بھی افسانے میں موجود ہیں۔ داستان میں سے اسے براہ راست افسانہ کہنا بھی درست نہیں ہے، یہ داستان کی جدید شکل ہے زرد کتا کی صورت میں، جس میں مذہبی اسطورہ کو صوفیانہ جو ہمارے مراکمے ہیں، جو صوفیانہ افکار ہیں، ان کے ساتھ مدغم کر کے پیش کیا گیا ہے، جس میں سے مریدین میں سے اکثر مرید طمع اور لالچ کی اور ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دمشق کا یہ واقعہ ہے جس میں اصفہان کا ذکر ہوتا ہے، کچھ اور تہران کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر کہانی اپنے انجام تک آتے آتے واحد ایک مرید ہے جو اپنے لیے الامان اور سکون کی گزارش خدا کبیر سے کرتا ہے، اور باقی سارے کے سارے دنیا داری اور خوشامد کی نظر ہو جاتے ہیں۔ افسانہ اتنا نہیں ہے۔ افسانے کے جب آپ طالب علموں سے مجھے گفتگو کرنی تھی تو میں نے اس کو مختلف جگہوں پر پڑھنے کی کوشش کی، تو اس کی تشریحات میں ایک خاص طرح کا ایک جسے کہتے ہیں سکم پایا جاتا ہے، ایک خاص طرح سے اس کی تشریحات کو محدود کیا جاتا ہے، جبکہ اپنے اصل میں یہ افسانہ کئی طرح کی وسعتوں کا حامل ہے۔ اس میں ریاکاری کے اصول بتائے گئے ہیں، اس میں علم کے اصول بتائے گئے ہیں، اس میں جہالت کس طرح واضح ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے، طمع کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، نفس کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، نفس امارہ کیا ہے وہ بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ افسانے کی ابتدائی یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک شخص کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک لومڑی کا بچہ اس کے پیروں میں گر گیا اور وہ اسے رونتا چلا جاتا ہے، اور جس قدر وہ اس لومڑی کے بچے کو اپنے پیروں میں رونتا چلا جاتا ہے اسی قدر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب وہ اس سے دور ہوتا ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ وہ اس لومڑی کے بچے کو اپنے پیروں سے رونتا ہے، اس میں پیسنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور شیخ عثمان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو لومڑی کا بچہ ہے یہ انسان کا نفس امارہ ہے، جو اسے دنیاوی خواہشات اور دنیا کی جو مختلف دوڑیں ہیں، جو مقابلہ جات ہیں، ان میں شامل کرتا ہے، اور اس سے صوفیانہ جو کائناتیں ہیں، صوفیانہ رموز ہیں، اور خدا کی جو قربت کا رمز ہے اس رمز سے دور کرتا ہے۔ افسانہ اپنی ابتدا کے ساتھ ہی ایک خاص طرح کی دلچسپی، ایک خاص طرح کی کہانی پن اور ایک خاص طرح کے داستانی جو ذائقہ ہے اس سے بھرا ہوا ہے، اور قاری اس میں سوال در سوال، واقعہ در واقعہ آگے بڑھتی کہانی میں خود کو غرق ہوتا محسوس کرتا ہے۔ شیخ نے ہر سوال کو پہلے اس کے قطعی جواب کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں قطعی جواب انہوں نے نہیں دیا وہاں کسی نہ کسی واقعے کو سنایا۔ ہم یہاں سارے واقعے نہیں سنا سکتے، لیکن جو بات ذہن کے کونوں میں گونجے گی اس کا ضرور تذکرہ کیا جائے گا۔ اگر مریدین اور شیخ صاحب کا کوئی تعارف پیش کیا جائے تو مرشد شیخ عثمان ہے، جن کا پورا نام مرشد شیخ عثمان کبوتر ہے۔ کبوتر اس لیے کہ ان کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کبوتر کی طرح اڑ جانا ہے، ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جانا ہے، اور وہ اپنی صلاحیت کا بارہا استعمال کرتے ہیں۔ شیخ عثمان کبوتر کے علاوہ ان کے مریدین ہیں، جن میں پہلا تو وہی مرید ہے جس کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن وہ پورے افسانے میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ابو سعود ہیں، ابو القاسم خضری ہیں، احمد حجری ہیں، ابو مسلم بغدادی ہیں، شیخ حمزہ ہیں، ابو جعفر شیرازی ہیں، حبیب بن یحییٰ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مرشد کامل کے مرید ہیں، اور یہ بڑے ہی مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ شیخ حمزہ مجرد ہیں، جنہیں عورت سے ایک خاص طرح کی لاپرواہی، عورت سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور وہ تجرید کو خدا تک پہنچنے کا یا تصوف کے مراحل کو طے کرنے میں جو تجرد ہے اسے ایک بہت بڑی ضرورت سمجھتے ہیں، اور عورت کو خود سے دور رکھتے ہیں۔ یہ وہی کہانی ہے جو اس سے پہلے چتر لیکھا کی صورت میں ایک اردو ناول کی شکل میں موجود ہے، جو سدھارتھ کی صورت میں موجود ہے، جہاں عورت کے حسن کو، اس کے جسمانی خطوط کو، اس کے کندھوں اور اس کے جسم، کمر، پیٹ، ناف اور دیگر اعضائے جو نسائی ہیں ان کی اونچ اور نیچ کو صوفی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسے دنیا داری اور جنسی ایک طرف سے جو پوجا ہے اس کی طرف ملتفت کرتی ہے، اور اپنے خدا سے اور اس کی وحدانیت سے اور اس کے صوفیانہ جو بے شمار آسمان ہے
ان سے دور کرتی ہے۔ شیخ نبی حمزہ کے بعد ایسے بھی ان کے مرید ہیں جو بغیر چھت کے مکان میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چھت صرف ایک ہے جو خدا نے بنائی ہے، اور جب انسان چھت بناتا ہے تو وہ گویا خدا کی چھت کا منکر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ ایسے مکان بنائے جن پر چھتیں پائی جاتی ہوں۔ اس صورت میں وہ جو صفت کبریائی ہے، خدا کی جو خوبی ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور یوں مشرک ٹھہرتا ہے، شرک کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مرید لباس نہیں پہنتے، ایک دن اچانک ان پر غش طاری ہوا اور اس غش میں انہوں نے اپنا لباس تار تار کر دیا کہ ان کے کہنے میں لباس مرید کے اور زمین کے، مٹی کے درمیان رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، لہٰذا وہ بے لباس ہو کر بالکل اپنے فطری حالت میں مٹی پر سوتے ہیں اور جو اپنی چٹائی کو بھی جلا دیتے ہیں، اپنے لباس کو بھی تار تار کر دیتے ہیں اور اینٹ کو تکیہ بنا کر مٹی پر سونے کو ہی اپنی ذات کا عرفان اور اپنی زندگی کا اعجاز گردانتے ہیں کہ ان کے خیال میں انسان کا جو انجام ہے وہ مٹی ہی ہے اور وہ مٹی تک ہی جانا چاہتے ہیں۔ یہ سارے مریدین کئی طرح کے جسے کہنا چاہیے لاجواب کردار ہیں جو دنیا داری سے، طمع سے، لالچ سے دور ہے، لیکن وقت اپنی اڑان بھرتا ہے اور جو پانچواں مرید ہے وہ اچانک دنیا میں واپس آتا ہے۔ اب آپ کو یہ کہانی پڑھتے ہوئے یاد آنی چاہیے قصہ چہار درویش، اور پھر یاد آنا چاہیے جدید زمانے میں ہمارے دوست سید کاشف رضا کا ناول ایک چار درویش اور ایک کچھوا، کیونکہ یہ ایک پوری روایت کا معاملہ ہے جس میں کئی کرداروں سے، کئی صورتحال سے، کہیں محض عنوانات سے، کہیں علامات سے اور کہیں مجموعی کیفیات کو روایت کے بطن سے حاصل کر کے تخلیق کار اپنے نئے رس کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ عثمان نے دنیا سے منہ موڑ لیا تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہ دنیا پستی ہے، اور جب کوئی اس سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ پستی سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اب جب مرید اس سے سوال کرتا ہے کہ اے مرشد دنیا کیا ہے، تو عثمان جواب دیتا ہے دنیا نفس ہے۔ مرید پھر سوال کرتا ہے نفس کیا ہے، تو مرشد جواب دیتا ہے نفس زرد کتا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے اپنے عثمان شیخ سے جو اس کا مرشد کامل ہے کہ طمع یا طمع دنیا کیا ہے، تو شیخ بتاتے ہیں کہ دنیا کی لالچ یا دنیا کا طمع پستی ہے۔ پستی مرید پوچھتا ہے کیا ہے، وہ کہتے ہیں پستی علم کا فقدان ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے جب بھی آپ پڑھیں گے، اور آج تو یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہیں پاکستان کے معاشرے کے ساتھ، جس قدر آج زرد کتا اس کے بالکل لفظ بلفظ سچائی کا روپ دھارے ہوئے ہے، شاید اس طرح سے 1965 میں جب اولین طور پر انتظار حسین نے اسے لکھا، اس شدت کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے کی سماجی صورت کا آئینہ نہیں تھا۔ آج تو یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں آپ کو ہر طرف اپنے معاشرے کی مختلف تصویریں دوڑتی ہوئی، ہانپتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، جاہ و حشم وصول کرتی ہوئی، کسروں کی، محلوں کی چابیاں وصول کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب جب یہ مرید پوچھتا ہے کہ کس طرح چیزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جب علم کا فقدان کے بارے میں وہ پوچھتا ہے کہ علم کا فقدان کیا ہے، تو شیخ کامل کہتے ہیں دانشوروں کی بہتات۔ اس پر وہ اب سوچئے آج کا زمانہ کیا ہے کہ جہاں دانشوروں کی بہتات ہے پاکستان میں اس وقت، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ ادب ہو، خواہ وہ حسن کی زیبائش ہو، خواہ وہ نوجوانوں کے درمیان کے معاملات ہوں، بچوں کے درمیان کے معاملات ہوں، خواتین کے درمیان کے معاملات ہوں، خواتین خانہ کے درمیان کے معاملات ہوں، ہر طرف دانش مندوں کی بہتات ہے۔ اس پہ شیخ اسے دلیل دیتے ہیں اپنے مرید کو کہ جب ایک جگہ پر سب گدھے جمع ہو جائیں تو ان میں سے گدھا ہونا نفی ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، اور جب کسی ایک جگہ پر سب دانش مند جمع ہو جائیں تو ان میں سے دانش جاتی رہتی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اپنے اندر کئی طرح کے گہرے اسرار رکھتی ہیں، ایک اور ان اسرار کی کوئی تشریحات ممکن نہیں ہے، ان کے کوئی معنی کا قیام ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ فضا ہے، یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ ایجاز ہے جو کسی سننے والے کے ذہن اور دل پر اپنی حکومت قائم کرتا ہے، جسے سمجھاتا ہے دنیا کیا ہے، نفس کیا ہے، طمع کیا ہے، لالچ کیا ہے، خوشامد کیا ہے، اور ان سب سے نجات کیا ہے، خدا کی قربت کس طرح حاصل ہوتی ہے،
اور دنیا کی قربت کس طرح حاصل ہوتی ہے، نیچ انسان کون سا ہوتا ہے اور بڑا انسان کون سا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھر مرید یہ پوچھتا ہے کہ کوئی دانش مند کب دانش مند نہیں رہتا؟ تو مرشد کامل جواب دیتے ہیں جب عالم اپنا علم چھپا لیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بحث کس طرح خوبصورت دہرائے پر آ گئی ہے کہ آج ہم اس زمانے میں زندہ ہیں جہاں کچھ عالم بآواز بلند کہتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور کچھ واقعی عالم علمی مباحث کا حصہ بننے کی بجائے وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، گویا ایک طرح سے وہ جہالت کو پنپنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور اس گناہ کے جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مرید سوال کرتا ہے علم کب چھپتا ہے؟ تو جو دانش کامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم اس وقت چھپ جاتا ہے جب جاہل کو عالم اور عالم کو جاہل قرار دیا جائے۔ تو اپنے اطراف دیکھیے، اپنے ارد گرد کے غور سے دیکھیے کہ کیا آپ جاہلوں کو عالم اور عالموں کو جاہل قرار نہیں دیتے؟ کیا آپ ان لوگوں کے خلاف درخواستیں، ان لوگوں کے خلاف گفتگویں، ان لوگوں کے خلاف فرضہ سرائی، ان لوگوں کے خلاف پیٹھ پیچھے وار نہیں کرتے جن کے با علم ہونے کے آپ خود گواہ ہیں، اور ان لوگوں کی خوش آمدید نہیں کرتے جن کی جہالت بھی آپ پر پورے طریقے سے واشگاف ہے، پورے طریقے سے ظاہر ہے؟ اس پوری صورتحال کو انتظار حسین اسی طرح جملہ بجملہ لفظ بلفظ واضح کرتے جاتے ہیں۔ ساری کی ساری باتوں کا دہرایا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن جتنی ایک بات یادداشت کی بنیاد پر، حافظے کی بنیاد پر دہرائی جا سکتی ہے، اس میں کہیں جزوی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف سے مراد ہے کہ متن میں کوئی جزوی تبدیلی ہو سکتی ہے، جس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ انتظار حسین کے افسانے زرد کتا، جو ان کے افسانوی مجموعے آخری آدمی میں شامل ہے، جو ابتداء 1967 میں چھپا، لیکن اب تو انتظار حسین کے افسانوی کلیات بھی شائع ہو چکے ہیں، ان کے افسانوی انتخاب بھی شائع ہو چکے ہیں، اور بیکن بک سے جو اب بکس اینڈ ریڈرز میں تبدیل ہو چکا ہے، ایک کتاب انتظار حسین کے بہترین افسانوں کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے، ان میں بھی یہ افسانہ شامل ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ کب عالم عالم نہیں رہتا اور جاہل جاہل نہیں رہتا؟ تو بادشاہ کہتے ہیں، پیر کامل کہتے ہیں کہ جب عالم ٹاٹ اتار دے اور جاہل اپنے آپ کو دانشور ظاہر کرنے لگے۔ اس پر وہ ایک کہانی سناتے ہیں اپنے مرید کو کہ ایک گاؤں میں کسی عالم نے آنا تھا، تو اس عالم کے استاد نے وہاں گاؤں کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ ایک بہت بڑے عالم ہمارے گاؤں میں آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کی خوب پذیرائی کرنی ہے، اور انہیں پذیرائی کا سامان دے کر خود وہ ایک عازم سفر ہوئے، ایک سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ سب لوگ بندرگاہ پر پہنچے، ساحل پر جہاز لنگر انداز ہوا، تو اس میں سے دو شخص نیچے اترے۔ ایک شخص جو ٹاٹ زدہ تھا، جس نے تار یا پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے کندھے پر جوتا سینے کے اوزار تھے، جبکہ دوسرا شخص جس کے کپڑے صاف تھے لیکن اس کے ہاتھ خالی تھے، وہ نیچے اترا۔ تو لوگوں نے فوری طور پر یہ طے کیا کہ جس کی حالت مخدوش ہے، جو دیکھنے میں غریب محسوس ہوتا ہے، وہ موچی ہے، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کا مطلب بہت تونگر ہے اور وہ عالم دین ہے۔ یہاں بھی ایک علامت ہے۔ انتظار حسین کس خوبی کے ساتھ لفظ میں کئی معنی پیرو گئے ہیں کہ آج جو خالی ہاتھ ہیں، جن کے پاس علم کے موتی نہیں ہے، جن کے پاس عقل کے جواہر نہیں ہے، جن کے پاس شعور کی کوئی کمائی نہیں ہے، وہ خود کو عالم قرار دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے کاندھے پر جوتے سینے کے اوزار رکھے ہوئے ہیں، وہ خود کو دانشور قرار دیتے ہیں، حالانکہ موچی کبھی بھی دانشور نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس موچی کو جو بظاہر خالی ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اس کی خوب آرائش کرتے ہیں، خوب اس کی ایک طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں، خوب اس کو عزت و تکریم سے نوازتے ہیں، اور اس کے خطبات سننے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو عالم ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں موچی کا سامان پکڑاتے ہیں اور چوک میں بٹھا کر اس سے جوتوں کی مرمت شروع کرا دیتے ہیں۔ خاص وقت کے بعد وہ بزرگ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص سفید داڑھی کے ساتھ چوک میں بیٹھا جوتے سی رہا ہے، اور ایک انتہائی عجیب و غریب پیچیدہ شکل والا انسان ممبر پر بیٹھا خطبہ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے نہایت رقت اور غصے سے کہا کہ خدا برباد کرے تم لوگوں کو، تم نے ایک عالم کو موچی اور ایک موچی کو عالم بنا دیا۔ اس کے بعد وہ زور سے دھاڑے اور وہاں سے دوڑ گئے۔ انہوں نے بھی موچیوں کا سامان خریدا اور ایک چوک میں بیٹھ کر لوگوں کی جوتیاں گانٹھنے لگے۔ یعنی اس طرح سے واقعات میں سے واقعات کو آگے بڑھایا جاتا رہا ہے،
اور کہانی بیان کی جاتی رہی ہے کہ جہلا وہی ہیں جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتے ہیں، اور دانش مند وہ ہے جو علم کی مثال میں یا علم کی تلاش میں دولت کو فوقیت نہیں دیتا، علم کو فوقیت دیتا ہے۔ پھر مرید اپنے شیخ سے سوال کرتا ہے کہ یا شیخ عالم کی پہچان کیا ہے؟ تو شیخ جواب دیتا ہے جس میں طمع نہ ہو۔ دیکھ لیجئے گا آج کل کے علماء کو نئی سے نئے برانڈوں کی گاڑیاں خریدنی ہیں، بڑی سے بڑی گاڑیوں میں محو سفر ہونا ہے، اچھے سے اچھے برانڈ کے کپڑے پہننے ہیں، بہترین سے بہترین جوتے پہننے ہیں، اچھا سے اچھا پرفیوم لگانا ہے، لش پش ہوئے بغیر اپنے دفاتر میں نہیں جانا، لش پش ہوئے بغیر چوک میں نہیں پہنچنا۔ آج کا دانشور گویا ایک برانڈ ہے جس کو دیکھ کر آپ اس کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ دانشور میں یہ طمع نام کی کوئی چیز، دنیاوی لذت نام کی کوئی چیز، دنیاوی جاہ و حشمت کے حصول نام کی کوئی چیز سرے سے ہوتی نہیں ہے۔ پھر مرید اپنے شیخ سے سوال کرتا ہے کہ دنیا کا طمع کب پیدا ہوتا ہے؟ تو شیخ جواب دیتا ہے جب علم گھٹ جائے۔ پھر مرید سوال کرتا ہے علم کب گھٹتا ہے؟ تو شیخ جواب دیتا ہے جب درویش سوال کرے۔ یہاں سوال سے مراد ہے بھیک مانگنا، قرض مانگنا۔ جب درویش قرض مانگے، جب سے درویش سہولت مانگے، فائدہ مانگے، اپنے نام کا کانٹریکٹ مانگے، کوئی ٹھیکہ مانگے، سرکاری جو مختلف منافع جات ہیں، محصولات ہیں، ان میں اپنا حصہ طلب کرے، جب شاعر غرض کرے یعنی شاعر اپنی ضرورتوں کا اظہار کرے، دیوانہ ہوش مند ہو جائے، عالم تاجر بن جائے اور دانش مند منافع کمانے لگے۔ کیا خوفناک توجیہات ہیں جو انتظار حسین نے کی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اطراف دیکھیے کہ آج کے دانشور کس طرح کی کوٹھیوں میں رہائش پذیر ہیں، کس طرح کی جاہ و جلال اور حشمت و شکوہ رکھتے ہیں، اور کس طرح کی گاڑیوں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ پیر کہتا ہے کہ وہ پھر ایک واقعہ سناتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک درویش کو ضرورت ہوئی کچھ پیسے کی، تو وہ وہاں کا جو نواب تھا اس کی منم ہونے کے، اس کے سخی ہونے کے بڑے چرچے تھے۔ تو درویش جا کر اس سے کچھ سوال کرتا ہے۔ جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ اسے اچھا خاصا انعام و کرام دیتا ہے، نوازتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ جب یہی صورتحال درویش کے بعد ایک شاعر دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ درویش کو نواب نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، تو وہ بھی جا کر قصیدہ خوانی کرتا ہے، کچھ شکوے کرتا ہے، کچھ اپنے مسائل بیان کرتا ہے، اور خوب لال و جواہر سمیٹ کر واپس آتا ہے، اور یوں امیر بظاہر امیر ہو جاتا ہے۔ جب یہی صورتحال عالم دیکھتا ہے تو وہ بھی اس منم کے پاس جاتا ہے اور اپنے علم کا اعلان کر کے وہاں سے پیسہ وصولتا ہے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے دیوانہ جو ہے وہ بھی ہوش مند کی ایکٹنگ کرتا ہے، اداکاری کرتا ہے، جا کر وہ بھی پیسہ لیتا ہے۔ اس کے بعد دانشور کی باری آتی ہے، وہ بھی جاتا ہے اور دستے سوال دراز کرتا ہے۔ جب یہ سارے واپس آ جاتے ہیں تو اپنے اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ آج کا دن تو اچھا گزرا، آگے کیا کیا جائے۔ اب درویش بخیل ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام بخیل کو کس طرح سے ناپسند کرتا ہے۔ بخیل ہو جاتا ہے اور اس بخل سے وہ اونٹ خریدتا ہے، کچھ سامان تجارت خریدتا ہے، اور سوداگروں کے ساتھ اصفہان چلا جاتا ہے، جسے اس زمانے میں نصف جہان کہا جاتا ہے۔ عہد وسطیٰ کو انتظار حسین نے اس زمانے میں دکھایا ہے، اور خوب منافع کماتا ہے۔ اس طرح وہ اونٹ پر اونٹ خریدتا رہتا ہے اور ایک بہترین دولت مند تاجر بن جاتا ہے، اور درویشی اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو دوسرا دانش مند ہے، چونکہ اس کو تجربہ تھا زندگی میں بار بار قرض مانگنے کا اور قرض کے بدلے میں پیسے لوٹانے کا، تو وہ سود پر اپنا پیسہ چلاتا ہے۔ اس صورتحال میں شاعر دوبارہ سے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، پھر سے قصائد لکھتا ہے، پھر سے اپنے رونے روتا ہے اور مال و دولت لے کر واپس آتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ سب کے سب دولت مند اور طاقتور ہو جاتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ درویش کی طبیعت سے درویشانہ یا جو ایک روحانیت تھی، جو شان اور شکوہ تھی اس کے چہرے پر، وہ جاتی رہتی ہے۔ عالم کی گفتگو سے علم جاتا رہتا ہے، دانش مند کے قول و اقرار سے عقل اور دانش غائب ہو جاتی ہے، شاعر کی گفتگو سے کلام کی سرمستی ختم ہو جاتی ہے، لیکن سب کے سب تونگر اور متمول ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ دولت مند ضرور ہے، لیکن اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے گفتگو خاصی طویل ہو گئی ہے، میں یہیں پر تھوڑا سا آپ بچوں کے لیے 2-3 باتیں کر کے ہم اسے یہیں ختم کرتے ہیں۔
اور آئندہ گفتگو میں اس افسانے کو مکمل کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ افسانہ کئی طرح کی تشریحات کا متقاضی ہے، کئی طرح کی توجیہات اس کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی تک کی صورتحال کے مطابق انتظار حسین کا یہ خیال ہے کہ جس معاشرے میں چیزیں اپنے اصل مقام پر نہ رہیں اور وہ اپنا مقام بدل لیں، یعنی درویش اپنا مقام تاجر کے ساتھ بدل لے، عالم اپنا مقام دولت کے ساتھ بدل لے، شاعر اپنا مقام سہولت کے ساتھ بدل لے، دانشور اپنا مقام سود اور پیسے کے ساتھ بدل لے، گاڑی اور کوٹھی کے ساتھ بدل لے، قصر کے ساتھ بدل لے، جب دانشور پنچایتی یا جج بن جائیں، جب شاعر قصیدہ نویس بن جائیں، جب دیوانے جو ہیں وہ منصفانہ فیصلے کرنے لگے، تو ان معاشروں کی تباہی حتمی ہوتی ہے۔ اس گفتگو کو ہم افسانے کے مزید مندرجات سمیت آگے بڑھائیں گے۔ امید ہے اس وقت تک جس بھی طالب علم کو جس نوعیت کا سوال ہوگا وہ ہم سے پوچھے گا، تاکہ ہم اس سے بہتر طور پر آئندہ ڈسکس کر سکیں، بات کر سکیں۔ کوشش ہوگی کہ آئندہ گفتگو میں کم سے کم وقت میں اس افسانے کو انجام پذیر کیا جائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔